काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर हम आजकल पढ़ रहे हैं कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा, तालीफ़ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराज़ी की और तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी का है। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 46। और ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूँ कि हम यहाँ पर अब पढ़ने जा रहे हैं खुतबा नंबर 17। और खुतबा नंबर 17 पेज नंबर 483 से हम पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि 514 तक जाएगा। और इस खुतबे को 3 हिस्सों पर में डिवाइड किया गया है और हम देखते हैं कि हम इसको कितनी नशिस्तों में मुकम्मल करेंगे। आइए बाकायदा पढ़ने का आगाज़ करते हैं। खुतबा नंबर 17 पेज 483। यहाँ पर लिखा है कि उन नाअहलों के बारे में ये खुतबा है कि जो सलाहियत के बगैर फ़ैसले करना शुरू कर देते हैं। और इसी झैल में 2 बदतरीन मखलूक़ात का जिक्र भी है। सामीन, इसमें इस खुतबे के पहले हिस्से को जो डिवाइड जो पहला हिस्सा है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया ना। तो पहला हिस्सा कहाँ से कहाँ तक है अरबी में मैं आपको बता देती हूँ। ये इन्ना अबगदल खलाइक से लेकर रहन बेखतियातिही तक है। और इसका हम तर्जुमा पढ़ेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के परवरदिगार की निगाह में बदतरीन खलाइक 2 तरह के अफराद हैं। वो शख्स जिसे परवरदिगार ने उसके अपने हाल पर छोड़ दिया है और वो दरमियानी रास्ते से हट गया है और सिर्फ बिदत का दिल दादा है और गुमराही की दावत पर फरेफ्ता है। ये दूसरे अफराद के लिए एक मुस्तकिल फितना है और साबिक अफराद की हिदायत से बहका हुआ है। अपने पैरोकारों को गुमराह करने वाला है, ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी। ये दूसरों की भी गलतियों का बोझ उठाने वाला है और उनकी ख़ताओं में भी शरीक है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। यानी पहले हिस्से का हमने तर्जुमा पढ़ लिया मौला के खुतबा नंबर 17 का पहला हिस्सा। अब हेडिंग आ गई है खुतबा एक निगाह में। लिखा है ये खुतबा जैसा कि उन्वान में आया है कि ये उन लोगों के औसाफ बयान करता है कि जो बग़ैर किसी लियाकत व अहलियत के मकाम व मनसब क़ज़ा पर बैठ जाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें 2 गिरोहों में तकसीम किया है। पहला गिरोह वो उन लोगों का है जो खुल्लम खुल्ला राहे ज़लालत पर चलते हैं और अपनी हवा व हवस के आगे सरे तस्लीम खम कर देते हैं और दीन में बिदत फैलाते हैं और अपनी और खल्क़ खुदा की गुमराही का बायस बनते हैं। दूसरा गिरोह आलिम नुमा जाहिल हजरात का है जो खुद सर है और आगाही से दूर है और जोहल मुरक्कब में गिरफ्तार हैं। जीम है लाम और उसके साथ ज़ेर है और मीम रे काफ बे जोहल मरकब में गिरफ्तार हैं। हो सकता है मैंने सही ना पढ़ा हो ये वर्ड, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। किसी भी तरह की आमादगी के बग़ैर लोगों के दरमियान रवादारी और क़ज़ावत काफ ज़ुआद अलिफ वावते क़ज़ावत करने के लिए मसनद क़ज़ावत पर बैठ जाते हैं और शुबहात के समंदर में डूबे रहते हैं और मुतवातिर गलती पर गलती करते चले जाते हैं। हक़ को बातिल के साथ मिला देते हैं और बेगुनाहों का खून बहाते हैं और लोगों का माल दूसरों को नाहक दे दिया करते हैं। ये एहतमाल भी पाया जाता है कि पहले ग्रोह से मुराद बिदतें राइज करने वाले हाकिम हों जो जुल्म व जौर की रविश पर चलते रहते हैं और दूसरे ग्रोह से मुराद जाहिल और बेखबर काजी हों। इस बिना पर लफ्ज़ हकम है काफ मीम है के ऊपर ज़बर है। हकम जो इस खुतबे में इस्तेमाल हुआ है वो आम मफ़हूम के माने में इस्तेमाल हुआ हो जो कि हुकूमत और क़ज़ावत दोनों मानों में आता है। खुतबे के आखिर में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ऐसे अफराद की खुदा से शिकायत कर रहे हैं कि जिन्होंने कुरान से मुँह फेर कर उसे पुश्त दिखा दी और मारूफ
ان کی نظر میں منکر ہے اور منکر ان کی نگاہ میں معروف ہے۔ اس بنا پر اس خطبے کو 3 حصوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا اور دوسرا حصہ ان 2 گروہوں کی شناخت کے بارے میں ہے اور تیسرا حصہ خدا کے حضور ان لوگوں کی شکایت پر مشتمل ہے۔ اور اب آئیے ہم اس ہیڈنگ کی طرف آگے ہیں، یعنی کہ پیج 485 پر آگئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے شرح و تفسیر۔ لکھا ہے سب سے پہلی ہیڈنگ ہے تمام مخلوقات میں ناپسندیدہ ترین افراد کون لوگ ہیں، سوالیہ نشان ہے اور یہی ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے کلام کے اس حصے میں سب سے پہلے تو تمام مخلوقات میں سے ناپسندیدہ ترین حضرات کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ افراد بارگاہ الہی میں تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑھ کر ناپسندیدہ ہیں۔ انا ابغض الخلائق الی اللہ رجلان، یہ بات تو واضح ہے کہ حب اور بغض ہے پہ پیش ہے۔ حب اور بغض جس طرح سے انسانوں میں پایا جاتا ہے خدا کے پاس اس طرح نہیں ہے، کیونکہ انسانی حب اور بغض ان حالات کی رنگینیوں اور تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو انسان کی روح اور جان میں ہوتی ہیں اور پسند و ناپسند کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، مگر خداوند عالم کا حب یعنی رحمت کے دائرے میں شامل رکھنا اور بغض سے مراد اپنی رحمت سے دور رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پہلے گروہ یعنی کہ حاکموں اور نفس کی پیروی کرنے والے عالموں کی طرف اشارہ کیا اور ہر چیز سے پہلے ان کی بدبختیوں کی اصلی وجہ کی جانب اشارہ کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ رجل وکلہ اللہ الی نفسہ، یہ ایسا شخص ہے جس کے پروردگار نے اس کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہو۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ تمام ممکنات من جملہ تمام انسان اس طرح ذات خدا سے وابستہ اور جڑے ہوئے ہیں کہ اگر ایک لمحے کو بھی ان کا رابطہ اس سے منقطع ہو جائے تو سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں۔ اس نسبت اور وابستگی کی طرف توجہ کرنے سے انسان میں اللہ پر توکل کی روح زندہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کو اس پر چھوڑ دے، یعنی کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اور جہاں تک قدرت رکھتا ہے اپنے کاموں کے انجام دینے میں سعی و کوشش کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات اپنے ذہن و دل و دماغ میں راسخ کر لے کہ ہر خیر و برکت اور ہر نعمت کا سرچشمہ اس کی پاک ذات ہے۔ لیکن جب انسان غرور اور منمانی اور نفسانی ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہوئے اس بڑی حقیقت سے غافل ہو جائے اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھے تو وہ خدا کی ذات سے دور ہو جاتا ہے اور ہر کام میں وہ اس سے دور ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ خدا سے دور ہو جانا ہی در حقیقت اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیے جانے کے فقرے کی وضاحت کرتا ہے اور یہی دراصل تمام بدبختیوں اور انحرافات کا سرچشمہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ذات گرامی عالم تخلیق کے گلدان زینت کے پھول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا ہے کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے بہار الانوار جلد نمبر 83 صفحہ نمبر 153۔ پھر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایک چشمے زدن کے لیے بھی میرے حال پر مت چھوڑنا اور اپنی ذات پاک سے دور نہ فرما، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ وہی بات ہے کہ جس کے بارے میں امیر المومنین اپنے پرمانی کلام میں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، جو کہ بہار الانوار جلد نمبر 91 صفحہ نمبر 94 میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے خدایا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ آئیے انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے جیسا کہ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں آیا ہے، انورٹڈ کاما میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہ بہار الانوار جلد نمبر 83 صفحہ نمبر 152 پر موجود ہے۔ ہم یہاں پر مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر تو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تو میرا نفس مجھے شر سے نزدیک کر دے گا اور خیر سے دور کر دے گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام نے ایسے افراد کی بدبختیوں کی اصل جڑ اور ان کے برے انجام کا ذکر کرتے ہوئے 8
برے نتائج گنوائے ہیں جو کہ سب کے سب ایک دوسرے کے علت و معلول ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ فہوا جائرن ان قصد السبیل، ایسا شخص راہ راست سے منحرف ہو جاتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے قصد السبیل سے مراد درمیانہ، متوسط اور ہر طرح کے افراط و تفرید سے خالی راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو خدا کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 9 ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصَدُ السَّبِيلِ، ترجمہ کہ اور خدا اپنے بندوں کو راہ راست دکھاتا ہے، یا یہ کہ سیدھا راستہ ہی خدا پر منتہی ہوتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ بات تو واضح ہے کہ انسان بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راہ راست کو ہزاروں غلط راستوں سے کے بیچ میں سے چن لے، یہ عنایات الہیہ کے بغیر کسی طور ممکن نہیں، مگر وہ شخص جو خدا سے دور ہو چکا ہو اور اسے اس کے اپنے حال پر چھوڑا جا چکا ہو، وہ حیرت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ گمراہی کے راستے زیادہ تر نفسانی ہوا و ہوس اور ظاہری زرق برق اور نقلی چکا چوند کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اسے اپنی حالت پر چھوڑ دیے جانے کا نتیجہ سیدھے راستے سے انحراف ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مشغوف بے کلام بدعت، کہ انورٹڈ کاما ایسا شخص اپنی بدعت آمیز باتوں ہی پر قلبی یقین رکھتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ شخص وہاں سے پھر تیسرے مرحلے کی طرف بڑھتا ہے، اور اب یہاں پہ لکھا ہے وَدُعَائِ ضَلَالَةٍ، کہ انورٹڈ کاما کے گمراہی کی طرف بلاتا ہے اور اس کام سے خوش ہو جاتا ہے، لکھا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ شغف کا لفظ شغاف شین غین الف فے شغاف کے مادے سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اوپر کی گرہ یا اس کے اوپر کی کھال جس نے کسی غلاف کی مانند اسے اپنے اندر سمیٹا ہوا ہو۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا کی بے قراری اور محبت کی شدت کو مصر کی عورتوں کی زبانی جب بیان کیا گیا، قد شغفہا حبن، تو شغف کے نام سے تعبیر کیا ہے، اور اس جملے میں بھی یہی مقصد پوشیدہ ہے کہ ایسے خود خواہ اور خود سر حضرات اپنے بدعت آمیز عقیدوں سے نہایت گہری محبت رکھتے ہیں، اور یہی محبت اس کا باعث بنتی ہے کہ دوسروں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد باری ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ ہے سورہ رات کی آیت نمبر 14، ترجمہ ہے کہ اور کافر سوائے ضلالت و گمراہی کے اور کوئی دعوت نہ دیں گے، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ یہ آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ بدعت کی حقیقت کے بارے میں ایک اہم گفتگو آگے آئے گی۔ چوتھی صفت جو کہ در حقیقت پچھلے اوصاف کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے، اس کو یوں بیان فرماتے ہیں فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنِ اسْتَتَنَ بِهِ۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، تو پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا شخص ان لوگوں کے انحراف کا باعث بنتا ہے جو اس کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنِ اسْتَتَنَ بِهِ۔ آئیے پھر آپ آگے چلتے ہیں، پیج نمبر 488 پر ہم آگے ہیں۔ لکھا ہے وہی لوگ جو اندھے بھروسے کی وجہ سے اس کے ساتھ قلبی تعلق بنا لیتے ہیں اور اسے اپنا پیشوا ٹھہرا کر اس پر اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو ظاہری بات ہے کہ جو شخص بدعتوں کے ساتھ دل لگی کرے اور گمراہیوں کی طرف بلانے والا ہو، وہ بہت سے گروہوں کی گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ ایسے لوگوں کی پانچویں اور چھٹی صفت کے بیان میں مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہ خود بھی اپنے سے پہلے ہادیوں کے راستے سے دور ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کی گمراہی کا بھی باعث بنتا ہے جو اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد اس کی پیروی کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے من کانا قبلہ سے مراد پچھلے انبیاء اور اوصیاء علیہ السلام ہیں جو کہ برحق ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہدایت کا راستہ پہلے سے دکھایا جا چکا ہے اور اب کسی بھی گمراہی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں ہے۔
یہ ہدایت کے پر نور راستے کو چھوڑ کر گمراہی اور ضلالت کی اندھیر نگری میں خواہ مخواہ بھٹک رہا ہے۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات تو یہی ہے کہ ایسے لوگ صرف اپنی زندگی میں گمراہی کا باعث نہیں بنتے بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی کئی صدیوں اور ہزاروں سال تک گمراہ کرنے والوں کی گمراہی میں شریک اور حصے دار ہیں، کیونکہ ایک معروف اور مستند حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سنت حسنہ کا رواج ڈال دے اور اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے تو اسے اس کا اپنا اجر بھی ملے گا اور ان لوگوں کا اجر بھی جو اس پر عمل کریں گے، بغیر اس کے ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جو شخص کسی بری سنت کا رواج ڈال دے اور اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے تو اسے اس کا اپنا گناہ بھی ملے گا اور ان تمام لوگوں کے حصے کا گناہ بھی ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا ہوگا، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے گناہوں میں سے کوئی کمی کی جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجیے، لکھا ہے میزان الحکمت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 566 پر اس حدیث مبارکہ کا مضمون متعدد روایات اور بہت سی کتب میں تکرار ہوا ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ تعبیر در حقیقت ایسے لوگوں کے لیے ایک اہم تنبیہ ہے کہ جو بدعتیں ایجاد کر دیتے ہیں اور بڑی بڑی گمراہیوں کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بدبختیاں صرف ان کے دوران زندگی تک ہی منحصر نہیں رہتی بلکہ بعض اوقات ہزاروں سال بعد تک انہیں اپنے اس عمل کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ پھر لکھا ہے مولا علی نے خطبہ نمبر 164 میں بھی ایک زبردست تعبیر پیش کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ خدا کے نزدیک لوگوں میں سے بدترین شخص ایسا پیشوا ہے جو ستمگر بھی ہے اور گمراہ بھی، اور اس کے ذریعے لوگ بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور بالآخر اس کی وجہ سے پچھلی نیک سنتیں ختم ہو جائیں گی اور بھولی ہوئی متروک بدعتیں زندہ ہو جائیں گی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے مولا کا کلام پڑھ لیا جو کہ خطبہ نمبر 164 میں سے ہم نے یہاں پر پڑھا۔ پھر لکھا ہے 7ویں اور 8ویں صفاتوں کے بیان میں جو کہ پچھلی صفات کا نتیجہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہ ان لوگوں کے گناہوں کا بار بھی اٹھاتا ہے جنہیں اس نے گمراہ کیا اور مستقل اپنے گناہوں کے گھیرے میں رہتا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور اس کو ساتھ ہی نیچے لکھا ہے کہ یہ بات یوں ہی نہیں کی گئی ہے بلکہ فکر و منطق کی میزان میں تلی ہوئی ہے، کیونکہ گناہ کی ہر طرح کی معاونت اس گناہ میں شریک ہونے کے برابر ہے، اور جیسا کہ ان گمراہ کرنے والوں پیشواؤں کے ماننے والے اپنے بھرپور ارادے کے ساتھ اس راہ پر گامزن ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے گناہوں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید نے اسی معنی کو صراحت کے ساتھ سورہ نحل میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 25 کا یہ ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ انہیں روز قیامت اپنے گناہوں کا بار پوری طرح سے اٹھانا ہوگا، اور کچھ تو ان لوگوں کے گناہوں کے بار میں سے اٹھانا ہوگا جنہیں اپنی جہالت کے باوجود گمراہ کیا کرتے ہیں۔ آگاہ رہو یہ لوگ کیسا برا بوجھ اپنے اوپر لادے جا رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے قرآن مجید میں رہن کی جو تعبیر اپنے گناہوں کے بارے میں پیش کی گئی ہے وہ نہایت معنی خیز ہے۔ یہاں پر سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے گروی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے کہ جس طرح سے مال کو گروی رکھوانے والے جب تک اپنا حساب پورا نہ کر دیں تب تک وہ آزاد نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے انسان جب تک اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہ کرے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور حمال ہے میم الف لام، حمال کا ورڈ یہاں پر ہے انورٹڈ کاما میں ہے کہ حمال کی تعبیر جو کہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ کو اٹھانے والوں کے لیے کی گئی ہے وہ بھی نہایت حسین تعبیر ہے۔ گویا گناہ جیسا کہ وزر، واو کے نیچے زیر ہے، زے پہ پیش ہے، اور جیسا کہ وزر کے لفظ سے استفادہ اب کیا جا سکتا ہے، ایک ایسا بڑا بوجھ ہے کہ جو ان لوگوں کے کاندھوں پر پڑا رہتا ہے کہ جو اس کے باعث بنے اور وہ بوجھ ان کی کمر توڑ دیتا ہے اور مقصد تک پہنچنے سے اور آسمان قریب کی بلندیوں کی طرف پرواز کرنے سے روک دیتا ہے اور آتش جہنم کی کھائی میں گرا کر ہی چھوڑتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جسے خدا اس کے اپنے
حال پر چھوڑ دے وہ کس حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کس راہ پر گامزن ہو جاتا ہے اور بالآخر کیسے دردناک انجام میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو یوں سامعین ہم نے شرح و تفسیر پڑھ لی اور اب آئیے چند نکات کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلی ہیڈنگ ہے بدعت اور اسے ایجاد کرنے والا۔ اس ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ پچھلی گفتگو میں ایسی بدعت آمیز گفتگو کی مذمت کی گئی ہے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور اسلامی روایات میں بھی بدعت اور بدعتی لوگوں کے خلاف خاص طور پر نہج البلاغہ میں مزید چند دیگر خطبات میں بھی بدعتیں ایجاد کرنے والوں کے خلاف اقوال پائے جاتے ہیں۔ من جملہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کوما کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام آتش جہنم ہے۔ آئیے اس میں دیکھ لیتے ہیں، اس کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ اور لکھا ہے خوئی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 251۔ پھر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کوما ترجمہ، خداوند عالم بدعتی شخص کی توبہ کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ بدعت کی محبت اس کے دل کی گہرائیوں میں رچ بس چکی ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54 اور باب البدع الف لام بے دال عین۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ بدعت کے لغوی معنی ہے کہ کوئی ایسا کام انجام دینا جو پہلے کبھی نہ تھا، مگر فقہا اور علماء اسلام کے مطابق دین میں کسی بھی چیز کے بلا دلیل کم یا زیادہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ تمام معارف اسلام اور احکام الہی کو یا تو وحی کے ذریعے یا پھر معتبر دلائل کی روشنی میں ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا ہر بدعت ایک عظیم گناہ ہے، اور عام طور پر تمام تر گمراہیاں بدعتوں سے ہی شروع ہوتی ہیں، اور اگر بدعت کی روک تھام نہ کی جائے اور ہر شخص اپنے ذاتی سلیقے اور محدود سوچ اور فکر کے تحت خدا کے قانون میں کچھ اضافے کر دے یا کچھ گھٹا دے، قلیل مدت میں حقیقی دین الہی ختم ہو جائے گا۔ بلا شک یہ تحریم بدعت کا قانون ہی تھا جو کہ آج تک قرآن اور اسلام کو بچاتا چلا آ رہا ہے۔ بہت سی بدعتیں کچھ وجوہات کی بنا پر بہت تیزی سے پھیل جاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ بدعتیں باقی رہ جاتی ہیں اور بہت سے گروہوں کو منحرف کرنے کا باعث بھی بن جاتی ہیں، اور اس بدعت کو ایجاد کرنے والے کے گناہ کے بوجھ کو دن بدن سنگین تر کرتی رہتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس ایک حدیث میں یوں دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کوما کہ ایک شخص شیطانی وسوسوں کے تحت ایک بدعت ایجاد کر دیتا ہے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں، اور بعد میں جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا تو اس نے توبہ کرنے کا ارادہ کیا اور طرح طرح کی نیکیاں کرنے اور معافی مانگنے لگا۔ اس زمانے کے پیغمبر علیہ السلام کو وحی آئی کہ اس شخص سے کہہ دو کہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، اگر تم مجھے اتنا پکارو کہ تمہارے جسم کا ایک ایک جوڑ الگ ہو جائے تب بھی میں تمہاری دعا قبول نہ کروں گا، سوائے اس کے کہ تم ہر اس شخص کو زندہ کر کے توبہ کروا لو کہ جنہیں تم نے گمراہ کیا، اور پھر وہ سب اس بدعت کو چھوڑ دیں، تبھی میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 219۔ اور اب آئیے ہم جا رہے ہیں پیج نمبر 492 پر۔ لکھا ہے جو کچھ بیان کیا گیا اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بدعت نہ تو کسی قسم کے سائنسی انکشافات اور نئی پیشکش کو کہا جاتا ہے، اور نہ ہی ڈاکٹری یا میڈیکل کے علوم و فنون کی تبدیلیوں کو کہا جاتا ہے، اور نہ ہی یہ اس امر سے مراد ادبیات اور زندگی کے آداب و رسم و رواج ہیں، اور نہ ہی فقہا کے فقہی مسائل میں پیش آنے والی ایسی تبدیلیاں مراد ہیں جو کہ کتاب و سنت کلی قواعد کے نتیجے میں پیش آتی ہیں۔ بدعت تو یہ ہے کہ کسی حلال کو حرام یا کسی حرام کو حلال کر دیا جائے، یا خدائی قوانین اور اصولوں میں سے کچھ گھٹا دیا جائے یا ان میں کچھ بڑھا دیا جائے، کسی معتبر دلیل کے قائم کیے بغیر
یا کوئی جدید آئین بنا کر اور لوگوں کو ایک دین کے عنوان سے اس کی جانب دعوت دی جائے، یہ عظیم ترین گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ وہابیت کی تاریخ میں ہے کہ دوبارہ پڑھتے ہیں، وہابیت کی تاریخ میں ہے کہ ان میں سے ایک گروہ سائیکل کے خلاف تھا اور اسے شیطان کی سواری کہا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ جس وقت سعودی اعلیٰ افسران نے فوجی مراکز سے رابطہ رکھنے کے لیے ٹیلی فون کے تار بچھائے تو ان لوگوں نے حملہ کر کے ان تاروں کو بھی کاٹ دیا اور اسے بھی بدعت کا نام دیا۔ یہ ایک نہایت جاہلانہ اور بچکانہ کام تھا جس کا فقہ اسلامی میں دیے گئے لفظ بدعت کے مفہوم سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی پوری تاریخ اس طرح کی باتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس گروہ کے بالمقابل ایک ایسا گروہ ہے جن سے افراط کی بو آتی ہے، الف فیر الف توئے، افراط کی بو آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دین کی کوئی جڑ یا اساس نہیں ہے، جبکہ یہ بات سب سے زیادہ خطرناک اور باطل ہے جو تمام تر الہی قوانین اور شریعتوں کو برباد کر دیتی ہے، اور یوں ہر طرح کی تحریف اور تغیر کا راستہ ہر اہل غیر نااہل کے لیے کھل جاتا ہے جو دین کی اصل کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس بات کو امیر المومنین علی علیہ السلام کے کلمات قصار کلمہ نمبر 123 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس جملے پر ہم ختم کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ذہ نصیب اس کے جو اپنی نظر میں چھوٹا ہے اور کسی قسم کا تکبر اور برتری نہیں رکھتا، لوگوں کو اس کے ہاتھوں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے کافی ہے، اور ہر ایک اس سے کسی بدعت کی نسبت نہیں جوڑی جاتی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں یہاں سے لائن کہ اس کے لیے کافی ہے اور ہرگز اس سے کسی بدعت کی نسبت نہیں جوڑی جاتی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس عبارت میں سنت اور بدعت ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں۔ جو لوگ حکم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والے ہیں وہ ہرگز بدعت کی طرف نہیں جاتے، لیکن بدعت پر چلنے والے لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیٹھ پھیر کے ایک بڑی اور خطرناک گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اب آئیے پیج 493 پر ہم آئے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ خطرناک ترین گناہ، دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لادنا، یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے بہت سے گناہان کبیرہ جو بظاہر ایک انفرادی گناہ کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسا کہ وہ اعمال انجام دینا جو عفت کے منافی ہیں، یا شراب پینا اور دیگر ایسے محرمات خطرناک گناہ ہیں، در حقیقت ایسے گناہان کبیرہ ہیں کہ جو ایک گروہ کو یا ایک بڑی تعداد کو گناہ کی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور اس بنیاد کو رکھنے والا شخص ان تمام لوگوں کے گناہوں کے بار کو بھی اپنے دوش پر اٹھا لیتا ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے گناہوں میں سے کچھ کم ہو۔ ظلم و فساد کے بانی، بدعتیں ایجاد کرنے اور ان کا رواج ڈالنے والے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر روکنے والے اور باطل کے دعوے داروں کو اس صف میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات اس شخص کے گناہ کا دورانیہ اس کی موت کے بعد تک کئی برسوں اور کئی نسلوں تک جاری رہتا ہے، اور گناہ گار شخص کو ان سب کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ بالکل اسی طرح جیسے کہ بعض اوقات نیک کام کا ثواب اور اس کی برکتیں کئی برسوں اور صدیوں تک جاری و ساری رہتی ہیں۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 13، ترجمہ انورٹڈ کاما کہ وہ لوگ اپنے گناہوں کے بارے گراں کو اپنے دوش پر اٹھائیں گے اور اسی طرح سے دوسرے لوگوں کے گناہوں کے بار بھی اٹھائیں گے، اور بروز قیامت ان سے ان تہمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا جو وہ لگایا کرتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایسے گناہوں کا سب سے بڑا خطرہ اور نقصان یہی ہے کہ یہ قابل توبہ نہیں ہوتے، کیونکہ توبہ کی شرط یہ ہے کہ گناہ کے آثار مٹ جائیں۔ تو انسان ایسے گناہوں کے آثار کیسے مٹا سکتا ہے جو بعض اوقات ایک وسیع و عریض علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیے ہوئے ہوں، یا بہت سے ایسے لوگ جو اس گناہ میں آلودہ ہو کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا پھر اس گناہ کی بنیاد رکھنے والے کہ
اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ پیروکار ایجاد ہو جائیں، لہٰذا بہت دھیان سے قدم اٹھانا چاہیے اور کبھی ایسے گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے جس کی کبھی بھی تلافی نہ ہو سکے، اور ایسے شخص کے بارے میں بھی مولا علی علیہ السلام کی تعبیر حقیقت کا آئینہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ وہ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ کو بھی اٹھاتا ہے جنہیں اس نے گمراہ کیا اور اپنے گناہوں کے حصار میں بھی رہے گا۔ سامعین، اب ہم یہاں پر پیج 493 پر ہم نے 17 خطبے کا پہلا حصہ تو مکمل کر لیا، اور اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم اگر ابھی خدا حافظ آپ سے اجازت چاہیں گے تو جو دوسرا اور تیسرا حصہ ہے وہ ایک نشست میں ہوں گے نہیں مکمل، تو ہم دوسرا حصہ جو ہے اس کا کچھ حصہ ہم اس نشست میں پڑھ لیتے، تو اگلی جب ہم نشست میں بیٹھیں گے تو پھر ہم وہ مکمل کر لیں گے، یعنی دوسرے حصے کی شرح تفسیر وغیرہ اور تیسرا حصہ، کیونکہ تیسرا حصہ یہاں پہ چھوٹا ہے، زیادہ نہیں ہے۔ آئیے اب دوسرا حصہ میں بتاؤں کہاں سے کہاں تک ہے۔ عربی میں ہے وَرَجُلٌ قَمَشَ سے لے کر ختم ہوا ہے تعجو منہ المواریث تک، اور یہاں پر لکھا ہے، ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ دوسرا گروہ عالم نما جاہلوں کے بارے میں امام علیہ السلام اس طرح فرماتے ہیں۔ آئیے اس حصے کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ وہ شخص جس نے جہالتوں کو سمیٹ لیا اور انہی کے سہارے جاہلوں کے درمیان دوڑ لگا رہا ہے، فتنوں کی تاریکیوں میں دوڑ رہا ہے اور امن و صلح کے فوائد سے یکسر غافل ہے۔ نامراد لوگوں نے اس کا نام عالم رکھ دیا ہے، حالانکہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبح سویرے ان باتوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے جن کا قلیل ان کے کثیر سے بہتر ہے، یہاں تک کہ جب گندے پانی سے سیراب ہو جاتا ہے اور محمل اور بے فائدہ باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں کے درمیان قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور اس امر کی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ جو امور دوسرے لوگوں پر مشتبہ میم شین تے بے مشتبہ ہے وہ انہیں صاف کر دے گا۔ اس کے بعد جب کوئی مبہم مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے بے سود اور فرسودہ دلائل کو اکٹھا کرتا ہے اور انہی سے فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ شبہات میں اسی طرح گرفتار ہے جس طرح کہ مکڑی اپنے جالے میں پھنس جاتی ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط۔ اگر صحیح کیا ہے تو بھی ڈرتا ہے کہ شاید غلط ہو، اور اگر غلط کیا ہے تو بھی یہ امید رکھتا ہے کہ شاید ہی صحیح ہو۔ ایسا جاہل ہے جو جہالتوں میں بھٹک رہا ہے، اور ایسا اندھا ہے جو اندھیروں کی سواری پر سوار ہوا ہے اور نہ علم میں کوئی حتمی بات سمجھتا ہے اور نہ کسی حقیقت کو پرکھا ہے۔ روایات کو یوں اڑا دیتا ہے جس طرح تیز ہوا تنکوں کو اڑا دیتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ یہ ان فیصلوں کے صادر کرنے کے قابل نہیں ہے جو اس پر وارد ہوتے ہیں، اور اس کام کا اہل نہیں ہے جو اس کے حوالے کیا گیا ہے۔ جس چیز کو ناقابل توجہ سمجھتا ہے اس میں علم کا احتمال بھی نہیں دیتا ہے اور پہنچ کے سوا کسی اور رائے کا تصور بھی نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ واضح نہیں ہوتا ہے تو اسے چھپا دیتا ہے کہ اسے اپنی جہالت کا علم ہے۔ ناحق بہائے ہوئے خون اس کے فیصلوں کے ظلم سے فریادی اور غلط قسم کی ہوئی میراث پکار رہی ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہاں پر ہم ساتھ ساتھ شرح و تفسیر کی بھی کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں لکھا ہے عالم نما جاہل، لکھا ہے پہلے گروہ کا تفصیلی تعارف بیان فرمانے کے بعد مولا علی علیہ السلام دوسرے گروہ کے اوصاف بیان فرماتے ہیں اور اس شخص کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں جو کہ جہل و نادانی کے سمندر میں غوطہ زن ہے مگر خود کو عقل مند اور سمجھدار جانتا ہے اور کسی بڑائی کے حصول کے بغیر بڑوں کے مقام پر تکیہ کرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ایسے شخص کی 5 صفات بیان فرماتے ہیں۔ آئیے ان 5 صفات کو پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے صفت میں لکھا ہے وَرَجُلٌ قَمَشَ جہلن، ترجمہ ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے جہالت و نادانی کا سارا انبار اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسا کہ ارباب لغت نے قمش قاف میم شین کے معنی یوں ذکر کیے ہیں کہ بکھری ہوئی غیر متناسب کم قیمت اشیاء کو جمع کرنا ہے اور سمیٹنا، لہٰذا اس تعبیر کے مطابق مولا علی علیہ السلام کے کلام کا مفہوم کچھ یوں آشکار ہوتا ہے کہ یہ عالم نما جہلا
ایسی مشتبہ معلومات کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہیں کہ جن کا کوئی منطقی تناسب یا جوڑ بھی نظر نہیں آتا۔ مرحوم علامہ خوئی اس کلام کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو زبانی طور پر اور غیر معتبر روایات اور قیاس کے ذریعے کچھ ایسی بے بنیاد باتیں جمع کر لیتا ہے جن کا حجم تو بہت زیادہ ہوتا ہے مگر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اور دوسری صفت بیان ہوئی ہے کہ موضوع فی جہال الامتی، ترجمہ ہے کہ وہ نادان لوگوں کے درمیان بڑی تیزی سے ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے تاکہ اسے اپنے جیسے ہم خیال ساتھی جمع کر سکیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے ظاہری سی بات ہے کہ ایسے افراد کے دوست احباب سوائے ان کے اپنے جیسے لوگوں کے اور کون ہو سکتے ہیں، ان سب کے اچھے لوگوں کے درمیان کوئی جگہ نہیں۔ ان کا مقصد جاہلوں کو اپنی طرف راغب کرنا اور ان کے درمیان نفوذ پانا ہے، کیونکہ وہ اچھوں کی محفل میں شریک ہونے سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اب تیسری صفت لکھی ہے آدن فی اغباش الفتنتی، وہ فتنوں کے اندھیروں میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے لکھا ہے غبش غین بے شین کا لفظ اغباش کا مفرد ہے اور ارباب لغت کی وضاحت کے مطابق اندھیرے کی شدت یا رات کے آخری پہر کے اندھیرے سے مراد ہے، جو کہ چوروں کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے افراد ہمیشہ ہی اس چکر میں لگے ہوتے ہیں کہ فتنوں کے ماحول میں اپنے مفادات حاصل کریں، ہمیشہ روشنی سے دور بھاگتے ہیں اور تاریکیوں اور ظلمتوں کی پناہ لیتے ہیں، جو کہ نادان لوگوں کو فریب دینے کے لیے بہترین جگہ ہوا کرتی ہے، کیونکہ اگر فتنے کی تاریکی تھم جائے اور علم و آگاہی کی روشنی پھیل جائے تو ان کا واقعی چہرہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور وہ لوگ خاص و عام کی نظر میں رسوا ہو جائیں گے۔ چوتھی صفت ہے کہ لکھا ہے کہ لوگوں کی بدبختی کے بارے میں مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہ لوگوں کے درمیان صلح کے مفادات کو دیکھنے سے نابینا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے یہ بات تو واضح ہے کہ ہدنتی ہے پہ پیش ہے دال اور پھر نون تے زیر، ہدنتی یعنی آرام سکون سے مراد یہاں پر مسلمانوں اور غیر مسلم لوگوں کے درمیان صلح مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری گفتگو ایسے شخص کے بارے میں ہو رہی ہے جو لوگوں کے درمیان قاضی بنا ہوا ہے۔ اس بنا پر اس لفظ سے مراد لوگوں کے گروہوں میں صلح و مصالحت کرانا اور تنازع حل کرانا ہے۔ اور لکھا ہے ہدنتن کا لفظ یہاں پر فتنتن کے مقابل استعمال کیا گیا ہے۔ اصولاً ایسے افراد ہمیشہ اس بات کے خواہاں رہتے ہیں کہ اختلاف کی آگ بھڑکتی رہے تاکہ وہ اس طرح اپنی پلید نیتوں اور ناپاک عزائم تک پہنچ سکیں، جبکہ اگر وہ یہ جان لیتے کہ صلح و سکون و امن و سلامتی ہر فرد کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ہے اور جھگڑے اور نزاع نون زی الف عین سے کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، تو کبھی ایسے معاملات کے سراغ میں نہ جاتے۔ جی ہاں، ایسے افراد ہرگز ایسے حقائق کا ادراک نہیں کر پاتے۔ اور سامعین اب پانچویں اور آخری صفت پڑھتے ہیں، ترجمہ لکھا ہے، اچھا پہلے عربی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ قد سماہ اشباہ الناس عالما ولیس بہ، انسان نما لوگ اسے عالم اور دانشور کہتے ہیں جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز لکھا ہے اصولاً جس قوت جاذبہ سے اس جہان عالم اور اس زمین و آسماں کے تمام ذرات کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھا ہے، ہر موجود دوسرے موجود کی جانب رغبت رکھتا ہے، اور یہی رغبت اس گروہ اور اس کے ماننے والوں کے درمیان بھی نظر آتی ہے۔ کیا حسین تعبیر ہے کہ ان عالم نما جاہلوں کے چاہنے والوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کو اشباہ الناس کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ ان عالم نما حضرات کی خدمت میں ہر وقت کچھ انسان نما حضرات موجود رہتے ہیں جن کے خود ساختہ اور جھوٹے چہرے ہوتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ یہ بات ایک امر بدیہی ہے کہ ان کے انسانوں سے شباہت بالکل ان کی ایسی ہے جیسے کہ ان کے پیشواؤں کی شباہت علماء اور دانشوروں سے ہے، اور یہ شباہت محض ایک ظاہری شباہت ہے، اور ایسی تعبیر صرف ایسے ہی مقامات پر استعمال ہوا کرتی ہے جہاں صرف ظاہری شباہت مراد ہو۔ تو سامعین یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، یہاں پر ختم ہو گیا ہے، یعنی 5 صفات بیان کرنے کے بعد جو مولا علی فرما رہے ہیں وہ پھر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں، اور 5ویں جو صفت ہے اس کی بھی 1-2 لائنیں پڑھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے۔ اجازت دیجیے، خطبہ 17 مزید بھی رہتا ہے وہ ہم پڑھیں گے آگے۔ خدا حافظ، فی امان۔